बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तंजीला मज़हर। फ़हम दीन के सिलसिले के खुसूसी प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको रहमतुल आलमीन कहकर इस दुनिया में भेजा गया, उनकी शख्सियत से, उनके किरदार से और उनकी ज़िंदगी से हमें जो तालीम मिलती है, जो सबक मिलता है, उससे पाकिस्तानी मुआशरा कैसे फ़ायदा उठा सकता है, हम अपनी ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी तालीमात पर अमल करते हुए हम पूरी दुनिया को इस्लाम के हवाले से वो पैगाम दे सकते हैं जो दरअसल इस्लाम की रूह है। अमन की बात करता है इस्लाम, एहतराम इंसानियत की बात करता है ये हमारा मज़हब, और गैर मुसलमों के साथ जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया रहा है, जिस तरीके से मुआहदे हुए और उन्होंने एक रियासत भी संभाली जहाँ पे जंगें भी थीं, जहाँ पे अमन भी था। तो ये सारा जो सबक है वो आज हम दुनिया के सामने किस तनाजुर में पेश करें कि दुनिया यकीन करे कि इस्लाम अमन का दीन है और इस्लाम दोस्ती और रवादारी का सबक देता है। डॉक्टर मोहम्मद असलम खाकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा मौजू है, बहुत कम वक्त में इसको समेटना तो मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रहमतुल आलमीन तमाम आलम के लिए, दो जहानों के लिए रहमत बनाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, इससे मुराद क्या ली जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में इरशाद हुआ वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। इस आलमीन में जो है वो तमाम आलम, यानी कि आने वाले वक्त भी शामिल हैं, क्रॉस सेक्शनल हैं, क्रॉस रिलीजस भी है, तमाम मज़ाहिब के लोग, इवन एथियस्ट भी शामिल हैं, उनके लिए भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं, हर तबके के लिए। और वो मुख्तलिफ़ अंदाज से हैं, चाहे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं भी लाए तब भी उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से जो हकूक़ बयान किए गए हैं इंसान के, या उनके लिए जो अमन आशती का पैगाम है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर वो दिया। एक जो मशहूर एक ओरिएंटलिस्ट है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को नंबर 1 रैंकिंग में करता है कि द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द हिस्ट्री, नॉट इन द वर्ल्ड तो एक कंटेम्प्रेरी होता है, इन द हिस्ट्री। और उसका वो रीज़न, कामयाब शख्सियत जी, और उसकी वो रीज़न देता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ ए नेशन, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ए रिलीजन एंड फाउंडर ऑफ ए स्टेट। ये तीन जो हैं किरदार किसी शख्सियत के नहीं रहे कि तीनों एक ही जगह इकट्ठे हों। अच्छा, इससे पहले कि हम इन तमाम किरदारों के तनाजुर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का जायज़ा लेने की कोशिश करें, रहमत से मुराद क्या ली जाए? क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आप जानते हैं हमारे सिलेबस में भी या मीडिया के गुफ्तगू में भी रहमत का लफ्ज़ सुनते हैं। रहमत लफ्ज़ क्या क्या बयान करता है? रहमत जिसको आप ब्लेसिंग भी कहते हैं, तो रहमत जो है ये अज़ाब का उलट है, यानी जिससे तकलीफ़ हो। रहमत वो है जिससे आसानियाँ पैदा हों, ब्लेसिंग आप इसको कह सकते हैं। अमली तौर पर अगर डायरेक्ट हम देखें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से रहमत इस तरह से हुई कि आप छोटी सी बात देख लें कि औरतों को पहले जो है हकूक़ नहीं दिए जाते थे, तो इस्लाम में हकूक़, फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड थी कि ज़िंदा दरगोर कर देते थे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार करना सिखाया बेटियों से। और इसी सूरत में देखे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा मेरी 3 बेटियां हैं और मैं उनकी परवरिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद उसने इनडायरेक्टली ख्वाहिश ज़ाहिर की कि बेटा भी होता, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, जिस शख्स ने अपने 3 बेटियों की जो है परवरिश की और उनकी सही तौर पे तालीम तरबियत की, तो क़यामत के दिन वो जन्नत में दाखिल होगा। उसने कहा अगर 2 हों तो साहबा ने पूछा, उनका वो भी दाखिल होगा जन्नत में। तो देखें, बेटियों के लिए जिन्हें एक आज भी यानी अंडर डेवलप इलाकों में या कल्चर में एक रहमत के उलट समझा जाता है कि ये ज़हमत है या हमारे लिए मसला है, या ब्लेसिंग नहीं समझा जाता मेल को, वो जेंडर इनइक्वालिटी की जाती है। उस ज़माने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेंडर इक्वालिटी बल्कि जेंडर सुपेरिटी दी कि बेटियों के लिए ज़्यादा रहमत है, और गुलामों की आज़ादी थी। इसी तरह आप देखें तो बाकी भी जितने भी तबके थे, अगर आप उनको देखें तो इवन इंसानियत के लिए भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इवन गैर मुस्लिमों के, मैं क्योंकि एक टॉपिक वार स्ट्रेटजी एंड इस्लाम पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, उसमें हम एक्स फॉरबिडन ड्यूरिंग वार के जंग में क्या क्या काम मुसलमान फौज नहीं कर सकती, चाहे गैर मुस्लिम भी करें। एक मज़े की बात है, उसमें ये है कि वो कत्ल नहीं कर सकते गैर हरबी को, जो जंग में नहीं, बच्चों को नहीं कत्ल कर सकते, औरतों को नहीं कत्ल कर सकते, हत्ता कि फसलों को नहीं तबाह कर सकते। हत्ता कि इसी तरह कोई अगर हथियार डाल देता है तो आपने जो है वो रोक देनी है जंग और उसको ब्लेस करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि
ہم ظاہر ہے اس کو پڑھتے بھی ہیں، بارہا کہتے بھی ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو رحمت کا تصور کیا ہے کہ آپ نے بنیادی حقوق اس معاشرے کے ہر طبقے کو فراہم کیے اور یقینی بنائے. جی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ بالکل. وسلم کی شخصیت کی جب بات کی جائے تو جیسے آپ نے خود کہا کہ سب سے بڑا کردار، فاؤنڈر آف اے نیشن، اور انہوں نے ایک سٹیٹ کو چلایا جس میں بڑے بڑے ٹرموائلز تھے، جس میں ہجرت بھی ہوئی، جس میں دشمنوں کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے، جس میں جنگیں بھی ہوئیں. تو ایز ہیڈ آف اسٹیٹ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے، اور وہ یہ رواداری، برداشت یا جو بھی رحمت کی چیزیں ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ میں اور کفالت کرنے والا یتیم کی جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے دو انگلیاں ہیں. اسی طریقے سے ایون ہماری سوشل لائف میں بھی ہم تو صرف عبادات کی حد تک سمجھتے ہیں نا جی، اس سے بھی آگے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا یؤمن احدکم من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کے ہمسائے اس کی شرارتوں سے محفوظ ہوں وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. یعنی ایک بڑی بات ہے، یعنی ہمسائے کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کر دیا. اچھا، یہ تو آپ معاشرے کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم اسٹیٹ پرنسپلز کی بات کریں اور کس طریقے سے ایک ریاست کام کرتی ہے اور ریاست کا تصور کیا ہے، تو وہاں پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طریقے سے انہوں نے وہ ریاست مدینہ چلائی، ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہم نے پہلی بار امپلیمنٹ ہوتے ہوئے پریکٹیکل دیکھا. بالکل. جب مدینہ جو ہے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، پہلے ہی کام انہوں نے یہ کیا، امن کی جو ہے وہ قیام. اور امن کا قیام اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے بھی کو انوالو کریں، پلورسٹک سوسائٹی بنائیں، ان کو بھی حقوق دیں، ان سے بھی بات چیت کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ، اس میں بھی یہودی رہتے تھے، اور سبرب میں تو کافی یہودی رہتے تھے، بنو قریظہ رہتا تھا، بنو قینقاع، ان کو بھی انوائٹ کیا. اور ٹرائی پیٹرائٹ جو ہے ایک میثاق بنایا، اور اس میثاق کی بنیاد جو ہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں، یا آج بھی ہم جو مائنارٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اسلام میں اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی کو آپ ایک چھوٹی سی وہ چیز سمجھ کے یا اس کو بلیسنگ کے طور پہ حقوق دے. حقوق آج بھی کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ نان مسلم بٹ دے آر ایکول سٹیزن، تو وہاں بھی ایکول سٹیزن تھے. بلکہ اگر میثاق مدینہ پڑھیں تو اس کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان مہاجرین، مسلمان انصار اور یہودی یہ ایک قوم ہوں گے، ون نیشن ہوں گے. کیونکہ وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں نیشن بن رہی تھی، پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیاد پر بن رہی تھی. مطلب کو ایگزسٹنس کے لیے آپ کو ہر مذہب اور فرقے اور جو بھی جس کے عقیدہ اور خیالات تھے ان کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ رہنے کی تمیز سیکھنی. پلورسٹک سوسائٹی یہی ہوتی ہے کہ لیو اینڈ لیٹ دا ادرز لیو. ٹھیک ہے، کہ آپ ان کو جو ہے ریسپیکٹ دیں. بلکہ انٹرفیئر ڈائیلاگ امریکہ میں گیا وہاں کے چرچز کے انویٹیشن پہ، تو وہاں ایک بات یہی ہوئی، اور کسی نے خوبصورت بات کی، ہم اون کرتے ہیں کہ انٹرفیئر ڈائیلاگ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے مذاہب کو یکجا کرنا ہے، بلکہ مذاہب کے پیروکاروں کو یکجا کرنا ہے. کیونکہ مذاہب کو یکجا کرنا بہت مشکل کام ہے ہر آدمی میں، لیکن ہم پیسفل کو ایگزسٹنس تو کر سکتے ہیں نا جی، جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. تو آپ دوسری جہاں تک یہ ٹالرنس تھی، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایون مکی دور میں بھی نجران کا وفد آیا، وہ ملنے آتا تھا. مدینہ میں بھی اسی طرح بعد میں یہ آتے رہے. اس سے پہلے بھی تو مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھہراتے تھے. ایک یہودی کے متعلق بھی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے نصرانیوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم باہر جا کے پڑھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تو مسجد میں پڑھ لو. مطلب کسی سے میل جول نہیں روکا، کسی سے بات چیت کا سلسلہ بند نہیں کیا، کسی پہ دروازے نہیں بند کیے. آگے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس پہ اسی طرح ایک یہودی کا بھی واقعہ ہے کہ وہ بھی مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا. جو ہے رات کو اس نے جو ہے وہ کوئی اس کے بستر خراب ہو گیا تو وہ چلا گیا، واپس آیا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی نہیں کی، بلکہ اس کے بستر کو صاف کر رہے تھے، چادر کو، جس پہ وہ مسلمان ہو گئے کہ یار اتنے گریٹ پیغمبر. تو یہ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں باقی بھی مثالیں بھری پڑی ہیں. اچھا، پھر ہم اسٹیٹ سے مطلب ریاست سے پھر ہم معاشرے پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ فرد معاشرہ بناتا ہے اور معاشرے مل کے ریاست کے تصور میں جان ڈالتے ہیں. تو معاشرتی رواداری کی بہت عظیم مثالیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور وہ مثالیں آج کے حالات میں کیسے ہمیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں پلیٹ فارم کے جس سے ہم بھی کوئی ان مسائل کے حل کی طرف بڑھ سکیں.
دیکھیے جب ہم اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں نا جی، تو اس میں ایک مین چیز یہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں اپنے جو ہمسائے تھے، غیر مسلم تھے، مختلف جو طبقات کے لوگ تھے جو کنفلکٹنگ ہو سکتے تھے، اور وہ ہوئے بھی صحیح، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے ان کو پیسفل بنا دیا، چاہے وہ غیر مسلم تھے۔ تو ایسی مثالیں جو ہیں، جیسے ہم پہلے بھی اس کو شاید ذکر کر چکے ہیں کہ یہودی عورت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، اور ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غیر مسلم صاف ظاہر تھی، تو اس کی عیادت کو چلے گئے، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، جس پہ وہ مسلمان ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے کئی لوگ جو تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کانفلکٹ کرتے تھے، لیکن حضور ان کو بڑے پیار محبت سے جواب دیتے تھے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان سے جب آپ بحث کریں تو اچھے طریقے سے کریں۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر جاہل لوگ یعنی جو نہیں سمجھنا چاہتے وہ آپ سے ضد میں بحث کریں، ٹھیک ہے، آپ اسے بحث میں مزید نہ الجھیں، بلکہ انہیں سلام کر کے علیحدہ ہو جائے۔ قالوا سلام، کہ سلام کر کے یعنی مسلمانوں کو کہا گیا، یہ نہیں اچھا تمہیں دیکھوں گا پھر نہیں، پھر بھی بلیسنگ کر کے نہیں جی اچھا جی سلام، پیس بی ود یو، سوری جی ہم نہیں ایگری ہو سکتے۔ اور وہی قرآن کہتے ہیں کنفلکٹ کی بجائے لکم دینکم ولی دین، اخیر پہ آپ بحث کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو معاشرت میں جب آپ کسی کو اصول سکھا رہے ہوتے ہیں بحیثیت ایک لیڈر کے، ایک رہنما کے، تو آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں آپ ان تمام اقدار پہ کیسے عمل پیرا ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی بات کی تو وہ خود ہر موقع پر انہوں نے اس انصاف کو اور عدل کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، تو یہ کتنا اہم ہے آج مسلم امہ کے جو رہنما ہیں یا پوری دنیا میں جو لیڈرز ہیں ان کا جو پرسنل کیریکٹر ہے اس پہ کیسے ریفلیکٹ ہوگا؟ یہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ ثانیہ یہ ہے فرد کے لیول پہ بھی، قومی سطح پہ، کہ ہمارے عمل اور علم میں یا قول میں بڑا تضاد ہے۔ اس کو اوور کم کرنے کی یہی چیز ہے کہ ہم اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ یہ ہماری فلاح کے لیے ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاح کے لیے نہیں ہے کہ جی ان کو ذاتی طور پہ یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس طرح کریں، وہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث، کہ جو چیز انسانوں کے لیے بری ہیں ان کو یہ حرام کرتا ہے، اور جو انسانوں کے لیے اچھی ہے ان کو یہ حلال کرتا ہے۔ اس لیے لیٹسٹ ریسرچز بھی جو ہو رہی ہیں، کوئی حلال چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام میں حلال ہو، سائنٹیفکلی یا میڈیکلی وہ نقصان دہ ہو۔ ابھی تک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ حلال چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفکلی بھی میڈیکلی وہ صحت کے لیے انسان کے لیے ضروری ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے سائنس بتا رہی ہے، میڈیکل بتا رہی ہے، یہ تجربات بتا رہے ہیں کہ وہ چیز غلط تھی، چاہے اس کا تعلق اخلاقی اقدار سے ہو، جھوٹ بولنا ہو، ملاوٹ کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ملاوٹ والی جو دکانیں ہیں ہمارے ہاں وہ وہی محلے کی ہی دکانیں بن کے رہتی ہے، لیکن جو ایک صحیح اپنا برانڈ دیتے ہیں، چاہے وہ مشروبات میں برانڈ ہو، چاہے وہ کسی چیز میں ہو، صحیح چیز دیتے ہیں، وہ ان کے برانڈ چل رہے ہیں، ان کے چین چل رہے ہیں، کیونکہ وہ ایمانداری پر قائم ہے۔ اور ہماری یہ جو محلے کی دکان ہے، چلو مکس کر دو زیادہ پروفٹ ہوگا، یہ گلی سڑی چیز بھی بیچ دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں بھی دیا۔ اس میں اچھا ٹرانسپیرنسی کا بھی بتائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ان کو لقب بھی صادق اور امین کا ملا، اور آج اگر ہم دیکھیں تو کتنا اہم ہے صادق اور امین ہونا، اور صادق اور امین ہونے سے آپ کی زندگی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، صادق امین ہونے کا جو ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نبوت کی جو ایویڈنس دی، وہ یہ ایویڈنس نہیں دی کہ جی آسمان سے جو ہے وہ دیکھے وحی اتر رہی ہے یا کوئی دوسری چیزیں، نہیں، سب سے بڑی ایویڈنس انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ اپنے عمل سے انہوں نے ظاہر کیا۔ کوہ صفا پہ جب انہوں نے چڑھ کے جو لوگوں کو دعوت دی تو یہی کہا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ میں تمہیں 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ تم نے جھوٹا پایا یا سچا پایا۔ انہیں ایویڈنس دی کہ جی آپ نے جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ ایویڈنس ہوتی ہے۔ اچھا، جو آج کے زمانے کا ایک اور بڑا چیلنج ہے جس کی طرف ہم بات کریں گے، وہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ یا انٹرفیتھ ہارمنی کے جو چیلنجز ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو معاہدے کیے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، دوسرا انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں غیر مسلموں کو، غلاموں کو، یا وہ جو کاسٹ سسٹم تھا اس کا بھی انہوں نے خاتمہ کیا۔ آج ہم ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کس طریقے سے اس مسئلے سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حقوق جو ہے ان کو دیے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جی ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے ساتھ کتاب کے لوگوں پر عدل قائم کریں۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حقوق کے حقدار ہیں ان کو حقوق دینا۔
تو پیغمبر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے خاص طور پر جو ڈس ایڈوانٹیج گروپ ہوتے ہیں، کمزور طبقات ہوتے ہیں، ان کو مضبوط یا جو طاقتور طبقات ہوتے ہیں ان سے ان کے حقوق دلانا. مطلب توازن آپ نے معاشرے میں ایسے قائم کرنا ہے. سب سے بڑی ہے کہ غلامی سے آزادی دلائی، یہ بڑی چیز ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کو. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ چلو باقی تو آپ کہہ سکتے ہیں جہاد کے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس کے لڑا جی، جنگ بدر، لیکن ایران کو اور روم کو خط لکھ رہے ہیں کہ جی اسلام قبول کر، یہ 3 آپشن جو ہے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے تو حملہ نہیں کیا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں یہی آتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ إِلَى الْآخِرِ، کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت حال یہ ہے کہ کمزور لوگ اور عورتیں بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال. یعنی جہاں ظلم ہو رہا ہو ہیومینیٹیرین انٹرونشن وہ لازم ہے ہر شخص پہ، اور اسٹیٹ پہ تو بہت لازم ہے. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ محبت کا سب سے بہترین اظہار تو یہ ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کی ساری باتیں مانیں اور اس کی طرز کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو ہم باتوں میں، الفاظ میں بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، لیکن ہمارے قول و فعل میں، ہماری زندگیوں میں اس کی عکاسی اس طرح سے نہیں ہوتی کہ ہمارے کردار میں بھی وہ جھلک نظر آئے کہ ہاں ہم 2 کائنات کے جو محبوب تھے اور اللہ کے جو بہت پیارے نبی تھے ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار ہیں. قرآن میں اسی طریقے سے کہ آپ کی جو کلیم ہے نا جی، دیٹ مسٹ بی پرووڈ بائی یور کنڈکٹ، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جی رب کو ماننا تو عقیدہ ہے، رب کی ماننا جو ہے یہ مسلمان ہونا ہے کہ جب آپ رب کی مانتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تو ایک عقیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا یہ اصل اسلام ہے، مسلمان ہے. اور قرآن نے بار بار یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ پروو اٹ بائی کنڈکٹ، اپنے کردار سے ثابت کرو. بہت شکریہ خاکی صاحب، آپ شریک گفتگو رہے جی. اور جیسے ابتدائی میں نے کہا تھا موضوع بہت وسیع ہے اور اس پہ اتنے کم وقت میں بات کرنا ہم دونوں کے بس میں نہیں، الفاظ بھی کم پڑ سکتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، رواداری، محبت اور احترام انسانیت کا وہ درس ہے جس کی وجہ سے معاشروں میں امن کا قیام ہوتا ہے. آج پوری دنیا کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ امن کے قیام کا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کا ہے. اور ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لیتے ہوئے، سیکھتے ہوئے پوری دنیا پہ یہ ثابت کریں کہ یہ کون سے اوصاف ہیں جن کو آپ سامنے رکھتے ہوئے معاشروں میں امن کو قائم کر سکتے ہیں. اور شاید اسی طریقے سے ہم مسلمانوں پر اور اسلام پر لگنے والے وہ غلط الزامات کو بھی دھو پائیں گے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا جی. رابطے کی تمام تفصیلات ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. فہم دین کے اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.